जी नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रेक के बाद वाला सेगमेंट होता है, इसमें हम एक डिस्कशन गुफ्तगू होती है और हमारे कोई ना कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और एक्सपर्ट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज के दिन हमारे साथ शामिल होंगी सिस्टर आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा। और नाज़रीन, हम आज बात करेंगे मुबाहिला की अहमियत पर, उसकी फ़जीलत पर, और इस पे गुफ्तगू करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मकसूदा की गुफ्तगू हमेशा ही बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बामानी होती है और बहुत आसानी से समझ आने वाली होती है। तो हम चलते हैं और मकसूदा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूदा आपका, आप हमारे साथ शामिल हुई। और हमारा ज़ाहिर है कि टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखता है ये, और ये हम पे हमारी तरफ से ये भी होना चाहिए कि हम ज़रूर इसकी अहमियत पर को जो है वो उजागर करें और तमाम जो मुसलमान हैं उन तक पहुँचाएँ मुबाहिला की अहमियत और फ़जीलत को। तो आज जो है हम चाहेंगे कि आप हमें इसके बारे में जो है वो कुछ तफसील से बताएँ। तो क्या मानी है मुबाहिला के और क्या फ़जीलत और अहमियत है इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो बहुत शुक्रिया सिस्टर सहल कि इतने प्यारे अंदाज में आपने इतनी प्यारी बात की मेरे लिए, और आपकी भी हमेशा आपके साथ भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी जो हमारा टॉपिक है वही कि ईद मुबाहिला के बारे में है, और मैं आपको और तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को, खासतौर पर इमाम मेहदी आखिर ज़मां को ईद मुबाहिला की मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो हमने जब मुबाहिला की तरफ हम आते हैं सिस्टर सहल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आया मुबाहिला सूरह कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में परवरदिगार आलम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस आयत की तरफ इशारा किया है। तो हम सबको पता है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या मीनिंग है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो मैं कुरान की आयत को पढ़ना शुरू करूँगी और फिर उससे हम तमाम इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसके चीज़ें, उसकी तरफ आते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन हाज्जक, बस जिसके साथ तुमने मुहाजा किया, यानी वो हज से निकला है ना, मुहाजा हजत से निकला है कि जब एक दूसरे के साथ आपने बहस की, टकराए, बात की, हक की बात की, और सामने वाले को पता है कि ये बात हक की है, उसके बावजूद भी वो उसको कबूल करने पे राजी नहीं है, उसको कहते हैं मुहाजा। तो जब आपने ये किया और इसके बाद के वो इल्म आ गया, इल्म आने के बाद भी अब वो नहीं मान रहे, तो हमारे पास सिर्फ आखिरी रास्ता क्या है कि फकुल तआलू, बस तुम कह दो उनसे कि तुम हो जाओ और ले आओ, नदउ, पुकारो, अबना अना, अपने बेटों को, वो अबना अकुम, हम अपने बेटों को लेके आते, तुम अपने बेटों को ले आओ, निसा अना व निसा अकुम, तो हम अपनी औरतों को लेके आते, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, व अनफुसना, और मैं अपने नफ्सों को लेके आता, तुम अपने नफ्सों को, सुम्मा नब्तहिल, उसके बाद हम जो है मुबाहिला करेंगे। यहाँ पर सिस्टर सर, जिस तरह से आपने पूछा कि मुबाहिला की जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग असल में क्या होती है। असल में कुछ लोग कहते हैं कि मुबाहिला का मतलब होता है लानत करना, लेकिन इसकी जब हम रूट मीनिंग में आते हैं ना, असल मीनिंग में बहल, इसके रूट वर्ड्स होते हैं बहल, और इसकी मीनिंग नहीं होती डायरेक्ट, इसकी मीनिंग नहीं होती कि लानत भेजना। असल में बहला की मीनिंग होती है कि हाथों को ऊपर इस तरह से बुलंद करना, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करना, कोहनियों तक, यानी इस कदर बुलंद करना कि हमारे हाथ ऊपर चले जाते और कोहनियों तक वो ऊपर के अंदाज में आ जाते, उसको कहते हैं बहला। और फिर नब्तहिल की जब मीनिंग आती है तो इसमें ये आता है कि अपने दोनों हाथों को बुलंद किया जाता है पुकारने के लिए,
کسی چیز کو دعوت دینے کے لیے، دعا کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی۔ اب دیکھیں پھر اس آیت میں یہاں اس کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے مباہلہ کا مطلب ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں مباہلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، نبتہل آیا ہے، اور یہ جو لفظ ہے نبہلہ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، صرف اس آیت میں 61 آیت نمبر سورہ آل عمران میں، اور یہاں پر نبتہل کا استعمال ہوا ہے۔ اصل میں مباہلہ ہم لوگ کہتے ہیں، اور مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے۔ اب آمنے سامنے ہاتھوں کو اس قدر بلند کرو کوہنیوں تک، اور پھر پکارو اس کو۔ پکارنے کیا ہے کہ اگر پکارنے میں، ابھی دیکھیے دوسری آیت کے اگلے پارٹ میں یہ آتا ہے فَنَجْعَلْ لعنت اللہ ہے، اور پھر قرار دیں ہم کوہنیوں تک ہاتھوں کو بلند کریں اللہ کی طرف، اور پھر ہم دیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے اوپر۔ یہاں پر سسٹر صاحب اس کی اصل میننگ جو اوریجنل میننگ ہے وہ یہاں یہ ہو جاتی ہے کہ اس قدر بالوں ہاتھوں کو بلند کرنا کہ کوہنیوں تک وہ بلند ہو جائے، اور وہاں پر پکارنا، اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم پکاریں گے کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ تو یہاں یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے اس میں اس کی جو روٹ میننگ ہے وہ آگے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس کو عید کیوں سمجھتے ہیں، کیوں ہمارے لیے یہ جو آیا مباہلہ ہے عید مباہلہ ہم کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے سسٹر سحر، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے لگے گی، لیکن میرے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھی پھر میرے لیے یہ بات۔ 35 سال کے بعد، 35 سال جب مسلسل میں نے قرآن پہ 30-35 سال جب مسلسل میں نے قرآن پہ کام کیا، 30 سال جب میں نے مسلسل قرآن پہ کام کیا، تو 30 سال کے بعد یہ مجھے آیت سمجھ میں آئی۔ آپ یقین کریں جب مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی نا، اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کیا چیز ہے۔ کیونکہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کے اوپر کام کیا، مسلسل رسول خدا کی حدیث آیتیں جو قرآن میں ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے محمد، یہاں اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب تمہاری زندگی کی قسم، اے میرے حبیب تمہارا سینہ، تمہارا دل، اور پھر اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ کہتا ہے والعمر کا، تمہاری زندگی کی قسم، اور اللہ کہتا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو۔ تو یہاں پر سسٹر سحر جب میں نے دیکھا نا کہ اللہ اتنا عاشق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، 250 سے زیادہ قرآن میں اللہ نے کہا رب کا، حالانکہ اللہ نے رب العالمین کہا ہے، رب الموسیٰ کہا ہے، لیکن رب کا اللہ نے 250 مرتبہ قرآن میں یہ لفظ ہے رب کا، اے محمد صرف تمہارا رب۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تمہارے بچے، تمہارا سینہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہاری پیٹھ، یعنی حیرت لگتی ہے کہ اس قدر زمین پہ کسی شخصیت سے محبت کر سکتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر سسٹر سر میں پھر اس آیت کی طرف آؤں گی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس کو بھی عشق محمد ہوگا نا، اور وہ جب یہ آیت پڑھے گا نا، اس کے دماغ میں یہ چیز آئے گی کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو رسول خدا کس کو لے کے آتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کو لے کر آتے ہیں۔ اور اے محمد اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تو کیا رسول خدا کے پاس اس وقت بیویاں نہیں تھی؟ اس وقت تو رسول خدا کے پاس بیویاں تھیں، ان کے ازواج تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نساء یعنی ایک عورت کو رسول خدا لے کر آئے۔ یہ رسول خدا بتانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو سب سے مین چیز ہے نا سسٹر سہر، جس میں میں کہتی ہوں کہ 25-30 سال کے بعد یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی، جب میں نے کلن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں جتنی قرآن میں آیتیں ہیں محمد کے بارے میں، اس پہ جب میں نے کام کیا نا، اس کے بعد مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ جب اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ کہتا ہے اے محمد اپنے آپ کو لے کر آؤ، یعنی نفس کہا نا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں انفسنا و انفسکم، ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں گے، تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ تو یہاں نفس میں کیا ہوا؟ خود رسول خدا آ جاتے نا، لیکن رسول خدا نفس میں علی کو لے کر آتے ہیں، یعنی یہ آیت ہمارے دماغ کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جو بھی کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کو کیوں مولا کہتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت جو ہے یہ قرآن کا سب سے پروف ہے کہ نفس محمد اگر ہے تو وہ علی ہے۔ جتنی آیتیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ رسول خدا کے لیے، انڈائریکٹ مولا کائنات امیر المومنین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی
ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ پنجتن کے بارے میں ہے اور پنجتن کو لایا گیا. اور پھر تھوڑا سا اس آیت کی طرف میں آتی ہوں. سسٹر سر ہم سب کو پتا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں جب اسلام عروج پہ آ گیا تھا 56 ایئر جو تھے رسول خدا مکہ میں رہے, 10 سال جو تھے وہ مدینہ میں رہے تھے آخری یعنی. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے تھے لوگوں کو, بادشاہوں کو خط لکھے تھے اسلام کے لیے. تو صرف نجران کے جو مسیحی تھے ان کو بھی خط لکھے تھے جو یمن میں رہتے تھے اسلام کے لیے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں خط لکھ رہا ہے, کون ہے جو ہمیں, اور ہم جا کے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر کافی باتیں کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, خدا کے بارے میں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ اپنے اندر اس چیز کو قبول کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہے, اس چیز کو قبول کر چکے تھے کیونکہ ان کی خود کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے کہ نہیں ماننا نہیں ہے, حاجت یعنی ماننا نہیں ہے. تو اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ماننا نہیں ہے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کی, اللہ کے بارے میں بات کی, توحید کے بارے میں بات ہوئی, اسلام کے بارے میں بات ہوئی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم مباہلہ کرو. اور جب مباہلے کے لیے آئے نا تو وہاں پر وہ لوگ, ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ تقریباً 80 لوگ تھے اور ان کو بھی دعوت دی گئی کہ تم بھی جو ہے اپنے پیاروں کو لے کر آؤ, سب کو لے کر آؤ, ہم بھی لے کر آتے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو میدان میں لائیں گے. اور انہوں نے آپس میں بات کی تھی کہ اگر یہ دوسرے لوگوں کو لے کر آتا ہے نا تو اس وقت ہم جو ہے وہ نفرین کریں گے, ہم لعنت بھیجیں گے کیونکہ وہ حق پہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ گنے چنے لوگوں کو لے آئے نا, دیکھیں ان کی خود کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں, ان کی خود کے ہی انجیل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ سائن ہے کہ اگر وہ اس طرح سے لے کر آتا ہے, تھوڑے سے اپنے پیاروں کو لے کر آتا ہے تو تم دور ہٹ جانا کیونکہ یہ نبی ہے, کیونکہ یہ آخری نبی ہے. اور ہم سب کو پتا ہے سسٹر صاحب کہ اس وقت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو لے کر آتے ہیں, حضرت سلیمان فارسی کو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی جلدی سے جھاڑو لگاؤ. اور جب جھاڑو نا تو وہاں پر چادر بچھائی گئی. اب وہ جو نجران کی مسیحی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ جب دیکھا نا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک چادر میں, ایک ابا میں, ایک باحجاب بی بی آ رہی ہے اور ان کے پیچھے ایک جوان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو وہ دیکھ کے ان کے ہوش اڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر نور برس رہا ہے, اور اگر انہوں نے اس چہرے والوں نے اگر نفرین کر لی نا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین آگ نکالیں گے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اگر انہوں نے نفرین کی. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے جو سسٹر صاحب میں آپ کے ساتھ چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, مجھے بہت پیارا لگا. امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ جب جناب سلمان فارسی نے چادر بچھائی جھاڑو دے کر, تو جب پنجتن بیٹھے نا تو سب سے پہلے امام حسین, بہت بڑے عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے نا, بچے تھے, تو امام حسین آگے بڑھ کے رسول خدا کو کان میں کہتے ہیں کہ اب شروع کر دے, ابھی شروع کر دے نفرین کرنا, کیونکہ بچے ہیں نا. سب سے پہلے کہا کان میں آ کر رسول خدا ہم شروع کر دیں, کب شروع کرنا ہے. یہاں پر ملتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو گلے سے لگایا, کہا اے حسین آپ نفرین نہ کرنا کیونکہ اللہ آپ کے معاملے میں بہت حساس ہے. آپ کو پروردگار عالم نے شفاعت کے لیے خلق کیا ہے, رحمت کے لیے خلق کیا ہے, آپ کو نفرین کے لیے اللہ نے خلق نہیں کیا ہے. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. اور امام حسین کو جب رسول خدا نے تو امام حسین چھوٹے تھے اور چپ کر کے پیچھے سے بیٹھتے تھے. یہاں پر آتے کہ یہ والی آیت جو سب سے بڑا پروف ہے اہل بیت کے لیے, اور جیسے ہمیں ملا ابھی ہم نے عید غدیر ہماری گزری, عید مباہلہ سب سے بڑی عید مباہلہ گزری, حدیث قصہ کی طرح یہ پنجتن آتے ہیں جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے. ام سلمہ بھی فرماتی ہے کہ یہ جب پنجتن نکلے تھے نا, ہم سب کو بتا رہے کہ جب اہل قصہ جب قصہ کی چادر کے نیچے آئے تھے تو انہوں نے آیت پڑھی تھی انما یرید اللہ, لیکن ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ جب یہ پنجتن نکلے تھے نا تو رسول خدا نے اس آیت کو یہاں پہ بھی پڑھا تھا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
تو یہاں پر سسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پنجتن آئے اللہ نے اسلام کو سرخرو کیا، سر بلند کیا ان پنجتن کے صدقے میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو بتایا کہ علی جو ہے وہ نفس محمد ہے، علی سے دور مت ہونا، فاطمہ سے دور مت ہونا، حسن سے حسین سے دور مت ہونا، اگر ان سے دور ہوئے نا تو تم غرق ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں مذہب، اسلام، دین، دنیا، آخرت انہی کے اندر ملے گی، ان سے ہٹو گے تو تمہارے لیے بربادی ہوگی۔ اور یہاں پر سسٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے جو بہت میرے لیے، میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ رہے تھے نا تو کیا فرمایا، اب ایک پوائنٹ جو ہمیں دیکھنا ہے، جو ہمیں ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ اب کیوں پنجتن سے مانگتے ہیں، کیوں اہل بیت کے پیچھے لگتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھو کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے امت مسلمہ، میری دعا بھی محتاج ہے، محمد کی دعا محتاج ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی آمین کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری دعا میں بھی تب اثر آئے گا جب ان کی طرف سے آمین آئے گا، یعنی یہاں پھر ہمیں محمد العالم اپنی اہل بیت علیہ السلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سسٹر سحر، رسول خدا نے پھر سے ہمارے ہاتھ کو پکڑا اور بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر ہمیں نجات دے دی، تو کیوں نہ ہمارے لیے یہ عید کا دن ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے عید غدیر ہے، عید مبارکہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں، میں لاسٹ پوائنٹ بتاؤں گی، جتنے بھی ہمارے امام ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام، انہوں نے آیت مبینہ کے ذریعے سے پروف کیا، اپنی اہمیت کو بتایا، اپنے آپ کو لوگوں میں بتایا۔ کچھ ایسے لوگ تھے نا جیسے معاویہ وغیرہ جو چاہتے تھے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ممبر سے برا بولا جائے، اس وقت کچھ ایسے بھی تھے جو خود آ کر کہتے تھے کہ کس طرح سے معاویہ کو کہتے تھے کس طرح سے ہم علی کو برا بولیں، کس زبان سے بولیں کہ ہم نے تو اس کو خود مباہنہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، ہم کس انداز میں بول سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے جو اہل بیت علیہ السلام آخری وقت تک اس کے ذریعے سے پروف کرتے رہے، تو اس لیے بھی یہ بہت اہم ہے، عید کا دن ہے، اور اس کی جو روٹ میننگ ہے وہ میں نے بتا دی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کیا کیوں مباہلہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے وہ کون کون سے سبق ہمیں دیتا، کیا درس ہم اسے حاصل کرتے ہیں اور کون سی عبرت جو ہے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی سسٹر صاحب، اس کو اگر ہم دیکھیں نا، سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں، ہر ہمارے جو محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے، صرف عقیدت کی حد تک ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے، نہیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کے ایک نجات کا ذریعہ بھی بنتے اور ہمیں بتاتے ہیں، ایک طریقہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو سسٹر صاحب ایک چیز جو آتی ہے نا ہمارے ذہن میں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محمد اور آل محمد کے کہنے پہ، ان کی باتوں پہ چلیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی نا، بے شک ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور مین چیز تو ہماری ہے ہی آخرت، کیونکہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، تو لمیٹڈ چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جو اگر ہم دیکھیں نا اس کی گہرائی میں دیکھیں تو محمد اور آل محمد کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اور اچھی زندگی اور بہترین زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے نا، اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر اس قدر پوائنٹس نکلتے ہیں۔ میں اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہے جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ اس میں پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم محمد اور آل محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر ہم زندگی کی بہترین چیزوں کو چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے لگنا پڑے گا. اگر ہم نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا نا تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور دوسری چیز کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سسٹر سحر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ہم حق کی بات کرتے ہیں نا، میں پوائنٹس کی طرف آؤں گی آہستہ آہستہ، کہ جن کی طرف ہم حق کی بات کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. قبول اس میں نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یعنی کچھ جھیٹ لوگ ہوتے ہیں، کافی ان کے ساتھ بات کرنے کے باوجود بھی وہ بات نہیں کرتے. تو ہمارے پاس دو رستے ہیں اس کے لیے. قرآن ہمیں اس کے دو رستے بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہو، حق کی بات کرتے ہو، تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں پیار سے بات کرنی چاہیے. کسی کے ساتھ بھی ہم بات کریں پیار سے بات کریں. لیکن اگر سامنے والا قبول نہیں کرتا تو قرآن اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. قرآن کی آیتیں ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بات کرتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. اب دیکھیں حج کے معاملے میں بھی خدا کہتا ہے کہ جب حج ہوتا ہے، حج کے معاملے میں بھی آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب محاجہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوتی ہے، سامنے والے کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے. وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں کیونکہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، تو یہاں پہ دو چیزیں آتی ہے کہ وہاں پر برا نہیں بولنا چاہیے، برا نہیں سوچنا چاہیے، اور وہاں پر سب سے مین چیز ہے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ جگہ چھوڑ دو اور وہاں سے آپ نکل جائیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ جگہ کو. کافی ایسی جگہ بھی ہوتی کہ جہاں ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر ان کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ آؤ ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں. یعنی وہی ہم ایک دوسرے کے اوپر نفرین کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں کہ جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو حق پہ نہیں ہوگا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے گی. تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لعنت بھیجنے کا ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. سسٹر سہل، یہ جو لعنت بھیجنے کا ہے، یعنی کوئی ملامت کرنے کا، نفرین کرنے کا، یہ جو چیز ہے یہ قرآن میں موجود ہے. اگر ہم حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کیا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرے اور میری قوم کے بیچ میں 40 دن کا فاصلہ ڈال دو. جسے ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا تذر، خدا سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم یہاں پر تم کیا کرو؟ کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ کافرین کو زمین پر سے ختم ہی کر دو، چھوڑو مت. یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جانے لگی تھی اور کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہو گئے تھے، جو لوگ سوار ہو گئے تھے نا، اس کے بعد حضرت نوح نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ زمین پر کافروں کو چھوڑنا ہی نہیں، ختم کر دے. اور پھر پروردگار عالم سے کیا کہا کہ خدایا وَاتَّبَعُوا وَلَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. کہا اے اللہ جب یہ کافر کو تم زمین پہ چھوڑو گے نا، یہ بد دعا کا میں بتا رہی ہوں، قرآن میں بھی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تم نے کافر کو چھوڑا زمین پر تو وہ کافر کو ہی پیدا کرے گا، اور کافر جب کافر کو پیدا کرے گا تو زمین پر صرف اور صرف خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہ لوگ نافرمان قوم ہے، تو نافرمان قوم کو ختم کر دے، تو ختم کر دیا پروردگار عالم نے. اور پھر وہ لوگ نجات پا گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے، حضرت موسیٰ کی بد دعا ملتی ہے، اور کافی ہمیں حضرت یونس کی ملتی ہے. یعنی کافی ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں. دوسری چیز یہاں پر سسٹر سحر یہ آتی ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. آپ ہمیشہ جب ہم سچ بولتے ہیں نا، ہمیشہ ہمیں سچ پہ ڈٹا رہنا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. اور جو بھی سچ بولتا ہے نا وہ کسی چیز سے اس کو نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے وہ جھگڑا، یعنی چاہے وہ بحث کرنا ہو، چاہے وہ بات کرنی، چاہے وہ ملامت سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فوراً ملامت کرتے ہیں، فوراً بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، جو حق پہ ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر جاتے ہیں. نہیں، جب میں سچی ہوں، جب میں حق پہ ہوں تو مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور چوتھی چیز جو ہم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے ایمان پہ مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو سامنے والے کو اس کے اندر وہ ایمان کی کشش
وہ ایمان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اہل بیت علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو پانچویں چیز آتی ہے سسٹر صاحب، وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام دین ایسا دین ہے جو مضبوط اور پائیدار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بولا گیا مباہلہ کے لیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت بیوی کو لے آئے، یعنی کہ ہر میدان میں عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں بیوی آتی ہے، اب دیکھیں ہم نے کہا کہ تقریباً 80 لوگ تھے، وہ ابھی مباہلہ میں جب 80 لوگ تھے، اہل مدینہ تھے، سب لوگ جمع تھے، اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے حجاب کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، وہ بھی اس میدان میں حاضر ہوتی ہے۔ اور اسلام کے دفاع کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا ایک عورت کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں ان کو باحجاب طریقے سے ہر میدان میں ان کو لانا چاہیے اپنے اسلام کی دفاع کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر صاحب، جو ایک اور پوائنٹ آتا ہے اس میں، وہ یہ بھی آتا ہے کہ اکثر جو بہت مین چیز آتی ہے، جو میں ابھی امام حسین کا جب واقعہ بتا رہی تھی تو مجھے فوراً یاد آ گیا، تو کیا دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، یعنی اے محمد یہ جو اسلام ہے نا وہ عورت کو بھی چاہتا ہے، وہ عورت کے لیے نہیں کہتا کہ وہ پیچھے رہ جائے، نہیں، اپنے حجاب میں وہ سب کر سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں بچوں کے اوپر، آپ دیکھیں بچوں کے اوپر کتنا وزن دیا گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ سسٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب مسجدیں ہوتی ہیں، جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ امام بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آئیں گے، بچوں کو آنا جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی جاتی۔ یا جو مسجد ہوتی ہے، جب مسجد میں ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جب جماعت ہوتی ہے اور جماعت میں لائن بنائی جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں کھڑا کرتے ہیں۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ہوتے ہیں نا، جو بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہرگز نہیں تم بچوں کے ساتھ برا سلوک کرو، ان کے ذہن پہ نقش بن جاتا ہے، اور نفرت کرنا شروع، اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہے تو اس کو کھڑا رہنے دے، اب وہ بھی ہمارا پہلی صف میں ہے تو اس کو ہٹاؤ نہیں، اس کو اور آگے کرو تو اس کا دل اس پہ لگ جائے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو لے آؤ، اپنے جہاں پر بھی تمہارا جنگ کا میدان ہے، جو بھی میدان ہے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی آگے کرو تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے اور آگاہ ہو جائیں۔ سسٹر صاحب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا تو ہمارے بچے آج کل کیا کرتے ہیں، گیمز میں چلے گئے ہیں۔ ہم بچوں کو دیتے ہیں گیمز کھیلتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر میں اپنے بچوں کو اس طرح کے میدانوں میں لے کر آتی ہوں، اس طرح سی چیزوں میں لے کر آتی ہوں، تو کتنا میرے بچوں کو فائدہ ہوگا اور کتنا اسلام سے ان کو محبت ہوگی اور کتنا وہ اسلام کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے پاس کتنی نالج ہوگی۔ اب جب بچپن سے ان کے دل میں پازیٹیو چیزیں آ جائیں گی اسلام کے لیے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کتنے فائدے مند ہو سکتے ہیں اسلام کے لیے، اور کتنے فائدے مند اپنے لیے ہو سکتے ہیں، اور کتنے فائدے مند ہو سکتے ہیں اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت بہت مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں، اور جو اگر اور اس کو ہم کھولتے ہیں نا سسٹر صاحب تو ہمیں اور بھی پوائنٹس یہ ملتے ہیں، یہ جو بہت مین پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا 25-30 سال کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جدا نہیں سمجھ سکتے، یعنی پوری قرآن میں جہاں جہاں خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیات کو نازل کیا ہے، جہاں محبت کا اظہار کیا، اور کچھ قرآن کی ایسی آیتیں بھی ہیں جہاں پر خداوند عالم رسول خدا کے ساتھ تیز انداز میں بات کرتا ہے، جہاں پر غصہ بھی کرتے ہیں، جہاں پر ڈانٹنا بھی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ ان کا خالق ہے۔ تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیز انداز میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے مین چیز ہے کہ ہمیں یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں محمد کی بات ہو رہی وہاں علی کی بات ہو رہی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن کی آیت ہمیں بیان کر رہی ہے انڈائریکٹ، یعنی اگر کوئی سمجھ سکے تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز آتی ہے۔
दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि सिस्टर सहर काफी एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसने ये जो आया मोबाइल है ना उसको यानी दूसरे लोगों के लिए गलत हादिस उसके ऊपर लेकर आए कि रसूल खुदा उनको भी लेकर आए थे, उनको भी लेकर आए थे। ये बिल्कुल गलत है। इन चीजों को भी हमें उस आया मोबाइल से निकालना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा मकसूदा, हम आज के वाक़यात, आज की हालात जो हैं, इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, इससे हम मोबाइला के सिलसिले में भी कोई कुछ हमें हो सकता है कि हम इससे मदद लें या हम इससे कोई डायरेक्शंस अपनी मुतय्यन कर सकें? जी सिस्टर साहब, मैं वही सोच रही थी कि अभी जो हम देख रहे हैं मुबाहला की, जैसे जो आया मुबाहला है उसमें आके अब देखिए ये जो सैह्योनिज़्म है, हम तो इसको सैह्योनिज़्म कहते हैं ना, जो ज़ायनिस्ट है या जो इज़राइल है, जो भी कुछ कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, अब यहाँ पर ईरान जो है वो अपना दिफा कर रहा है ना, ईरान भी कर रहा है, फाइट कर रहा है, हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर सिस्टर साहब एक चीज है कि हम क्या कर सकते हैं, ना तो मैं वहां जा सकती हूँ, ना तो मैं वहां मिसाइल मार सकती हूँ, ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ना ही मेरे पास ऐसे वसाइल है या ना मेरे लिए वो है कि मैं वहां जा सकूँ। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है जो हम कर सकते हैं वो मोबाइल का ही काम है। अब देखिए एक चीज जो मैं आपको बताऊं सिस्टर सारा, यकीनन आप जानते होंगे, कुरान की आयत है, खुदावंद आलम कुरान में कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा कहता है कि ये जो यहूदी है ना, ये जो यहूदी है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर जानते हैं, इस कदर जानते हैं जिस तरह से एक बाप अपने बेटे को भी नहीं जानता है, वो इतना गहराई से मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग जानते हैं। लेकिन अभी मुहाजा हो गया ना, वो जानते भी, वो पता भी है, उनको सब चीज पता है, उसके बावजूद भी वो लोग हक को समझते हुए भी वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही मानने को कबूल ही नहीं कर रहे, खत्म कर रहे हैं इस्लाम को ताकि हम कंट्रोलर हो जाए। तो यहाँ जब हम ये चीज देखते हैं सिस्टर साहब, तो यहाँ हमारे लिए वो आता है कि हमें लानत भेजने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और लानत भेजने का जो तरीका है ना, अभी जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही कर सकती हूँ कि मैं आसमान के नीचे एक चादर बिछाकर अपने हाथों को बुलंद करके और फिर उनके यहाँ से बदुआ करूँ कि ए अल्लाह इनको निस्तो नाबूद कर दो। तो ये हमें मुबारक बताती है। ये जो नफरीन करने का मैंने अभी आपको बताया है कि अंबिया का ये शेवा रहा है, तमाम अंबिया में से हमें मिलता है कि तमाम अंबिया ने किया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिस्टर साहब ये भी मिलता है कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं मुबाहला किया, ईसाइयों के साथ किया था, यहूदियों के साथ किया था, कितनी मर्तबा किया था। तो हम वो कर सकते हैं। एक और मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो बहुत मुझे भी बहुत इनको लगता है, इनको पता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हमने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे ना, हम सबको पता है, मैं जल्दी जल्दी से इसको बस पॉइंट्स कर निकालती हूँ। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो जमीन और आसमान जो है उसका जो नक्शा था वो बदल गया था। हम सबको पता है कि नूरानियत थी, सब था। कुछ यहूदी जो थे वो जब वो अपने घर से निकले ना तो उन्होंने देखा कि आसमान का नक्शा ही बदला हुआ है। वो यहूदी फौरन उस देखते हैं कि एक नूर है जो मुसलसल साते है, वो उस नूर का पीछा करते 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 मक्का तक आ पहुंचते हैं। जब मक्का में आ पहुंचते हैं ना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे तक आते हैं। तो वहां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे के पास जो है वो कुछ अरब बैठे हुए थे। जब अरब बैठे हुए थे ना तो अरबों से उन्होंने पूछा कि यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ। देखिए जो अल्लाह का, देखिए बसीरत देखिए, यहूदियों के पास कितनी बसीरत है, लेकिन वो जो अरब बैठे हुए उन्होंने नहीं देखा, और वो जो है वो दूर से आए, कहा कि यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो बता दे। तो उन्होंने कहा हाँ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। वो दरवाजे पे आते हैं, बहुत फोर्स करते हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कि हमें वो बच्चा दिखाए। बहुत जब फोर्स करते हैं तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर लेकर आते हैं और फिर उनको एक महफूज जगह पर बिठाते हैं और बहुत ही सेफ तरीके से उनको जब वो बच्चा हाथ में देते हैं तो वो फौरन, वो बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फौरन वो क्या करते हैं, उनके पीठ से कपड़ा हटाते हैं। जब कपड़ा हटाते तो देखते हैं कि वहां मोहरे नबूवत है।
وہاں مہر نبوت لگی ہوئی. یہودیوں نے فوراً کپڑے کو بند کیا اور جناب عبد المطلب کو واپس دیا. کہا اس بچے کی حفاظت کرنا ہمارے یہودی اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے یہودی اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس وقت کی بات بتا دی جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے. تو یہاں سسٹر صاحب وہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے، یہودی ابھی تک اسلام کے پیچھے ہے، ابھی تک چھوڑتے نہیں ہے. تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سوشل میڈیا، ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا سے جتنا کر سکتے ہیں کریں. اور میں اس دن بھی بات کر رہی تھی کہ 2-3 چیزیں جو ہے سسٹر صاحب ہم کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، دوسرا ہم جو رہ رہے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، جو غیر مسلمان ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں، ایران کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بہت غلط. جب میں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو وہ ہمیں ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے ایران ایک دہشت گرد ہے. آپ کیسے جاتے ہو تو کیسے سیف واپس آ جاتے ہو؟ یعنی ان کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ ایسی. تو یہاں پر ہم لوگوں کو ان کو بتانا ہے، لیکن نہیں، وہ ہم جو مسلمان ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، وہ پیار کرنے والے. تیسری چیز جو آتی ہے وہ مباہلہ آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے نفرین کریں. جی یہ بتائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے تو وہ اصحاب میں سے کسی کو نہیں لے کر گئے، اس کے پیچھے کوئی ایک خاص کوئی مصلحت تھی؟ جی سسٹر صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں لے کر گئے تھے، ایک چیز جو وہ میں چاہتی ہوں اس کو میں اس کے ساتھ جوائن کر لوں. 3 چیزیں جو ہیں میں اس کو جوائن کر لوں گی. سب سے پہلے جب ہم حدیث قصہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ کے لیے بھی آتا ہے کہ جب جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ پنجتن قصہ کے نیچے آ جاتے کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نہیں آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قصہ ہے نا وہ صرف اور صرف پنجتن کے لیے ہے. آپ بھلے حق پہ ہو لیکن آپ اندر نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ کی پرمیشن نہیں ہے، خدا کی پرمیشن اس میں نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر آئے. دوسری چیز یہاں پہ یہ آتی ہے سسٹر صاحب کہ جو پنجتن جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو جناب بی بی ام سلمہ کو نہیں پرمیشن دی اللہ نے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ چادر کے نیچے آتے. یہاں پر پنجتن جو ہے وہ صرف مخصوص ہے. لیکن اگر کسی بھی اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کو یا جیسے بیوی کو اندر چادر میں لایا جاتا تو وہ جو پنجتن کی جو اصل اوریجنل اللہ کے سامنے حالت ہے نا وہ بدل جاتی. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے، خدا نہیں چاہتا تھا کہ پنجتن کے ساتھ کسی اور کو جوڑا جائے. پنجتن صرف اور صرف محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو تیسری چیز یہاں پر دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہاں پر یہ آتی ہے سسٹر صاحب کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول رہے جب تک اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل نہیں، جب تک وہی نازل نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن کو چوز کیا کہ یہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ حکم نہیں. اب تو پتہ ہے سورہ حاقہ، بس مجھے لگتا ہے ہمارے بھائی بھی آ گئے، میں اس بات کو جلدی سے ختم کروں گی. قرآن میں سورہ حاقہ کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے اگر کوئی نبی، قرآن میں سورہ حاقہ میں اللہ کہتا ہے اگر نبی میں سے کوئی نبی میری بات میں اگر اپنی بات کو ملائے گا نا، اتنی سخت آیت ہے سسٹر سحر، قرآن کی سب سے سخت ترین آیت ہے کہ انبیاء میں سے بھی اگر کوئی نبی میرے قول میں، میری بات میں، میری وحی میں اگر اپنی بات ملائے گا تو میں اس کی شہلک کو پکڑ کے کھینچ کے اس کو ختم کر دوں گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کی مدد کے لیے آ سکے. تو یہاں پر اللہ نے یہ بتایا نا کہ میرا حکم ہے، میرے حکم کے ساتھ کسی کا بھی حکم نہیں مل سکتا. تو پنجتن کے لیے خود رسول خدا نے بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے کسی کا نہیں چلتا. اور پنجتن یہی تھے، مباہلہ میں بھی یہی تھے، اس کے ساتھ اور کوئی بھی بھلے سب حق پہ ہیں لیکن پنج جو اہمیت ہے، جو ویلیو ہے، جو اللہ کی نظر میں جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ سب سے الگ تھا کہ اس کے مقابلے میں نہ تو ازواج آ سکتی ہے نہ تو اصحاب آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مقصودہ، کہ تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں، اتنی آپ نے خوبصورتی سے ہمیں
جو ہے وہ مباہلہ کے متعلق بتایا اور آج کے دور کے حساب سے بھی اس کو بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کی اوپر اپنی رحمت نشاور فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی نسرین، ابھی ہم گفتگو فرما رہی تھیں مقصودہ نقوی صاحبہ، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد علی صاحب، اور سب سے پہلے ہم ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں گے. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیر و عافیت ہوں گے. بہت شکریہ کہ اس مسرت محفل کا حصہ بنایا، ذکر محمد کرنے کا موقع فراہم کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. کیا پیش کریں گے آج آپ شاہد بھائی؟ کیا کوئی کلام آپ کے پاس کون سا ہے آج؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. میں چونکہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے مباہلہ کے حوالے سے ہے، تو مباہلہ کا اسپیسیفک کوئی کلام تو نہیں ہے، بٹ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ مباہلہ میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام، بی بی سیدہ مولا علی علیہ السلام، حسن اور امام حسین علیہ السلام کو شامل رکھا، تو انہی کی مناسبت سے چند کلام. سب سے پہلے شروع کروں گا بی بی سیدہ کے در کے حوالے سے. سجدہ خالی، خالی جو ہے وہ ردیف ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. کلام آپ کے حضور پیش کروں گا پر محمد وعلی محمد اجازت ہے جی؟ جی جی بالکل، بسم اللہ کیجیے. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی، غیر ہو کر بھی وہ سائل نہیں لوٹا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی، فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر، فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر، اس کا کش کون کبھی بھی نہیں رہتا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کا خالی، ابھی پترس کے پروسیں گے صدا آتی ہے، ابھی پترس کے پروسیں گے صدا آتی ہے، بخش دیتا ہے شفا شاہ کا جھولا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی،
کہ مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ، مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ، فرش مجلس پہ نہیں آتی ہے زہرا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. یہ سمجھے گا. نہریا جاتی سکینہ کی قدم بوسی کو، نہریا جاتی سکینہ کی قدم بوسی کو، کرتے عباس اگر اس کو اشارہ خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. ابھی آگے انشاءاللہ چند دنوں بعد ایام عزا کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مقصد کربلا کو سمجھنا ضروری ہے. بنا مقصد کربلا کے آنسو بھی کسی کام کی نہیں. تو اسی حوالے سے یہ مصرع ایک پیغام تمام عزاداروں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے. خدا آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کریں. مقصد کرب و بلا سمجھو، مقصد کرب و بلا کیا ہے یہ سمجھو، ورنہ مقصد کرب و بلا کیا ہے یہ سمجھو، ورنہ کام آئے گا نہ شبیر پہ رونا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت سما آپ نے باندھا. اللہ تعالیٰ وطن پاک کے صدقے، محمد وآل محمد کے صدقے آپ پہ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. میں آپ تمام خاص طور پر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ آپ کے تمام پروگرام کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً بہت بامعرفت پروگرام ہے، اور خدا سے دعا گو ہے کہ خدا متعال آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو ظہور امام زمن کے وقت آپ سب کو لشکر امام زمن میں شمار. ناظرین، آج ہمارے ساتھ شامل رہے مقصودہ نقوی صاحبہ اور شاہد علی بلتستانی صاحب، اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ آج ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ ہم نے شامل رہے. اب ہم جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک دفعہ ہم پہ شکریہ ادا کریں گے عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ کا اور شاہد علی صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو جزا عطا فرمائے. ناظرین، میری اور آپ کی ملاقات جو ہے اب انشاءاللہ کل ہوگی. زندگی اور صحت رہی تو انشاءاللہ کل ہوگی. اپنا آپ بہت سا خیال رکھیے گا. اور اب
मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।